اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں ہوں جی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی آواز۔ آج ہم ایک نہایت عام اور سنجیدہ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے اداروں، معیشت اور عالمی حیثیت سے ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زینش خان صاحبہ، جو کہ آرمی سے چونکہ ریلیٹڈ ہیں، خود آرمی کا حصہ ہیں، تو وہ سوالوں کا جواب وہی دے سکتی ہیں۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے زینش خان صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی بات رہ گئی تعارف میں تو آپ اپنا تعارف خود بھی کرا دیں۔ جی السلام علیکم۔ نہیں آپ نے بہت اچھا ہمارا تعارف دی ہے اور بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے اور ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ میں ڈائریکٹ سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں یا ہمیں بتائیں کہ پاکستان کی فوج کا ڈھانچہ کیا ہے؟ جی، پاکستان کی فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ سب سے پہلے یہ میں پبلکلی ایک جواب آپ کو دے دوں، کانسٹیٹیوشنل جواب دینے سے پہلے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک فالس تھیوری بنی ہوئی ہے کہ پاکستان آرمی کا جو سٹرکچر ہے وہ حکومت ہی بتاتی ہے اور ہر سال نیا بنتا ہے، اور جو حکومت آتی ہے وہ نیا بناتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے۔ Now let me tell you what is Pakistan structure according to our constitution. Pakistan Army is based on two distinct themes. Number one is operational, number two is administrative. And what is operational? Let me give you a definition about it. Operationally, the Pakistan Army is divided into 9 corps and 3 corps level formations with areas of responsibility ranging from the mountainous regions of the north to the desert and coastal region of the south. And about the administrative, it is divided in several regiments: infantry, electric mechanical engineering, artillery and air defense. This is the administrative structure and operational structure of the Pakistan Army according to our constitution. شکریہ زینش خان صاحبہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ وزارت دفاع اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں کیا فرق ہے؟ گڈ کوشچن۔ وزارت دفاع میں اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں بہت ڈفرنس ہے آپریٹنگ کا۔ تو آپریٹنگ ڈفرنس کا سب سے پہلے میں آپ کو جنرل ہیڈ کوارٹر کا بتا دیتی ہوں۔ دیٹ پاکستان آرمی از آرگنائزڈ انٹو کمبیٹ۔ نمبر 1 is arms, number 2 services, number 3 specialized commands under general headquarter. These are the basic organized combat. Now what is the general headquarter key departments? It is in the general headquarter operating system include command units like infantry, artillery, specialized branches such as army aviation, air defense, intelligence and supporting corps like army engineers, medical, electric and mechanical engineering. Now let me tell you the basic fact of the defense ministry, that the Pakistan Military of Defense formulates, coordinates and execute national defense policy to secure territorial integrity and manages the armed forces. Basically, it handles defense budgeting, military diplomacy, and assists civil administration in emergencies. The ministry oversees the army, navy, and air force, ensuring policy implementation. This is the basic facts of the defense ministry comparatively to the general headquarter. شکریہ زینش۔ آپ ہمیں بتائیں، ہمارے سامعین ناظرین کو بھی بتائیں کہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو ترجمان کیوں بنایا جاتا ہے؟ آرمی کے اندر کئی ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں اسپیسیفکلی ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشنز کو ڈیزگنیٹڈ کیا گیا آفیشلی میڈیا ونگ کے بطور۔ یہ بنائی میڈیا ونگ کے بطور گیا، اور میں آپ کو اس کی تھوڑی اسپیسیفک باتیں بتا دیتی ہوں جو کہ ہمارے قانون کے دائرے میں ہے۔ پاکستان آرم فورسز ایکٹنگ ایز اے سول انٹرفیس بٹوین دا ملٹری، میڈیا اینڈ پبلک. It is used to centralize messaging, image and the military image, boost national moral and counter propaganda. We are not only just telling about the constitution, we are also countering the propaganda جو ہمارے مخالفین ہیں، جو ہمارے خلاف propaganda کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، چاہے وہ غیر ملکی ہیں، غیر مذہبی ہیں یا سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کو counter propaganda بھی ISPR سے ہی کیا جاتا ہے۔ This is the basic fact of ISPR media wing
of Pakistan Army. जी, حکومت میں فوج کا کیا کردار ہے؟ that is a good question. حکومت میں فوج کا بہت یوزفل کردار ہے اور عموماً عام طور پہ پبلکلی یہ ایک میتھ بنایا ہوا ہے کہ حکومت میں فوج کا کردار سے وزیر اعظم کو ہی دھکا دینا ہے اور رکھنا نکالنا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے, اسی کے مطابق آپ کو بتاؤں گی. نمبر 1 از انٹرنل سیکورٹی اینڈ ایڈمنسٹریٹو. نمبر 2 is national security and defense. First, let me tell you what is national security and defense. The army is tasked with defending Pakistan's border, particularly with India and Afghanistan, and combating domestic insurgency, particularly in Balochistan and former tribal areas. یہ تو ہمارا نیشنل سیکورٹی اینڈ ڈیفینس میں ہو گیا, لیکن ایک بہت اہم کردار ہے which is internal security and administrative. The federal government often requests the Army's assistance for law and order, crisis management and disaster relief. جتنے ہمارے نیچرل پاکستان میں ڈیزاسٹرز آتے ہیں, جس میں ہمارے ارتھ کویک ہو گیا, ہمارے سیلاب وغیرہ آ گئے, زلزلے آ گئے, اس میں بھی آرمی کو ہی ہمیشہ بلایا جاتا ہے کہ اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے, میڈیکلی بھی کنٹرول کیا جائے, اور وہاں پہ جتنے لوگ مصیبتوں میں ہوتے ہیں, نقصانات میں ہوتے ہیں, ان کو فیسیلیٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی ہمارے ملک کے کسی بھی کونے میں, کسی بھی جگہ میں کوئی پبلکلی وائلنس کریٹ کیا جاتا ہے, جیسے دھرنے کے نام پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں, پبلکلی فائرنگ کی جاتی ہے, گاڑیوں کے نیچے لوگوں کو کچل دیا جاتا ہے, اور پروموشنز کی جاتی ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی, ایسی سچویشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ آرمی کو لیگلی آرمی کانسٹیٹیوشن کے تحت بلا سکتی ہے. دس از دا رول آف پاکستان آرمی ریلیٹڈ ود دا گورنمنٹ آف پاکستان. جی, فوج کی تنخواہوں اور پینشن کا ذمہ دار کون ہے؟ فوج کی تنخواہیں اور پینشن کا ذمہ دار اٹ بیسکلی پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ وچ از کنسیڈر ایز فائنینشیل ڈپارٹمنٹ آف پاکستان آرمی. یہ پراپرلی ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کا, اور یہ کام کیا کرتے ہیں, لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ اٹ. دا پرائمری ڈپارٹمنٹ از ریسپانسبل فار دا سیلریز اینڈ ریٹائرمنٹ پینشنز آف پاکستان آرمی. Personnel operating under the Ministry of Defense manages the accounting, auditing and disbursement of pay, also benefits for commissioned officers, soldiers, salary disbursement, pension management, controller military accounts, direct credit system. These are the particularly departments included in the Pakistan military accounts department, which is basically responsible for the salaries and retirement pension of the Pakistan Army. اس کا ایک میتھ کریٹ کیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور عوام کے پیسوں کا سارے بندے کھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک پراپرلی ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے ہماری یہ سب چیزیں پینشن کی اور سیلری کی کنٹرول ہوتی ہیں, اور یہاں سے ہی آتی ہیں. جی, زینش خان صاحبہ, بڑا مشکل ہے کہ آپ چونکہ آرمی کا حصہ ہیں اور آرمی کے سوال کرنا ذرا ایک بڑا مشکل سبجیکٹ ہے, تو سارے سوال بھی یہ مشکل ہی ہوتے ہیں. یہ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ, یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے کہ توشہ خانہ کیا ہے. توشہ خانہ کا باقاعدہ طور پہ آئین, قانون اور کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا دیتی ہوں, اور سب سے پہلے یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے. توشہ خانہ is basically responsible for the collection, valuation, recording and management finance of Pakistan, as well gifts presented to public offices holders, including the, let me tell you that it is very clear, it is including the president, prime minister and others, federal ministers, national, provincial assemblies. It functions as a treasure house, جو حکومتی خزانے کا گھر ہے, main lead of the financial, that is the treasure house that manages the retention, disposal or display of gifts to ensure transparency and accountability in state diplomacy. اس میں state diplomacy کی accountability بھی پورے پاکستان کی شامل ہے. یہ میں very clear کر دوں توشہ خانہ کے حوالے سے. جی, تو بجٹ کی منظوری کون دیتا ہے؟ budget, the budget for the federal government and the armed forces, I am also saying about the armed forces, about the whole Pakistan and the armed forces, it is authorized by their finance department. ہر ایک محکمے کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے پورے پاکستان میں جتنے بھی محکمے, ان سب کا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, which is in the budget of process prepared by the Ministry of Finance.
once passed by the National Assembly and reviewed by the Senate. I am again saying कि National Assembly से pass होने के बाद it is very important to reviewed by the Senate. ये Senate का बहुत बड़ा किरदार है इसमें. The budget as part of finance bill is presented to the President of Pakistan. लेकिन कुछ केसेस की बात कर रही हूँ बजट की. Some mandatory expenses like salary of the judges or the president are charged on the federal consolidated fund and it do not require a vote by the National Assembly. ये very clear है कि only in some of the, I'm not saying one, in some of the mandatory expenses doesn't need a vote by National Assembly, and I have already given a definition about it. जी. तो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल क्या है अब? स्टॉक मार्केट को हम जवाब इकोनॉमी के साथ ही आपको दे देते हैं राजा साहब, ताकि स्टॉक मार्केट के जवाब के साथ साथ लोगों को इकोनॉमी की भी अपडेट हो जाए. स्टॉक मार्केट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कैटेगरीज आती हैं. मैं आपको एक एक करके कैटेगरी बयान कर देती हूँ. सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट का बता देती हूँ. मई 13, 2026 तक, मतलब आज की तारीख तक, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स इज ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाइज रिसेंटली, hovering around 1,67,000 to 1,70,000 point mark. The market has shown strong bullish momentum with significant gains over 40% last year. ये हमारा डिफरेंस है आज के दिन तक का. And let me tell you about the market experience high growth in the past 12 months, driven by improved economics outlooks, IMF optimism, and foreign institutional investor interest. And the growth factors which release are attributed to positive structural reforms, reduce current account deficits, and stability in the Pakistani rupee. The total market specialization of PSX is around 18 trillion with 561 listed companies. ये हमारा on the record इस टाइम पाकिस्तान का जा रहा है. And let me tell you the difference of the stability situation of economy 2025 till 2026. The economy is in a stabilization phase with easing inflation, but growth remains tepid and fragile, requiring structural reforms. Workers' remittances reached a historic high. Roughly, I'm telling you the roughly amount, 38 billion in 2025, serving as a crucial source of external stability. हमारा ट्रेड का और डेप्थ का हमेशा से क्वेश्चन रहा है पाकिस्तान के हवाले से, which Pakistan faces high external financing needs and a substantial trade deficits with major imports including fuel, heavy machinery, and raw materials. This is the basic which I told you situation about the economic 2025 till now 2026. जी. जैनश, यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है या क्या रोल है? यूरोपियन यूनियन का 2026 का ग्राफ मैं आपको बता देती हूँ कि यूरोपियन यूनियन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा रेपुटेड जा रहा है. लोग कहेंगे कि इसको डिफाइन करें, तो हम आपको डिफाइन कर देते हैं. नंबर 1, दैट पाकिस्तान होल्ड्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूरोपियन यूनियन. This is the basic ground which we have built, primarily functioning as the world largest beneficiary of the GSP plus trade scheme. GSP एक ऐसी चीज है कि जितना ये हमारे मुल्क का प्लस में जाएगा उतना हमें कस्टम ड्यूटी फ्री टैक्स में छूट मिले, which I will also give a definition about it, which allows duty free access to European Union markets for most of its export. तो हमारा GSP जितना प्लस है उतना हमारे फायदे में है. And secondly, in 2026, right now in this year, the European Investment Bank EIB re-engaged in Pakistan after a decade with euro 160 million designated for housing
and water projects in Sindh and Karachi, supporting climate resilience under the European Union's Global Gateway Strategy. This is the basic European Union benefit for the Pakistan. وہ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور جو GSP+ اسٹیٹس ہے contingent upon Pakistan implementing 27 international conventions on human rights, labor rights, and good governance. The European Parliament has previously raised concerns regarding these issues and monitored compliance closely. That we have so many times have done conventions as Pakistan country about the human rights and labor rights, which is nowadays ہمارے علاوہ بہت کم ہے کہ کسی ملک نے ان باتوں کو فوکس کیا ہو. پاکستان کے علاوہ یورپین یونین میں کسی نے ان معاملاتوں کو کبھی فوکس نہیں کیا جو ہم نے اچیومنٹ کے بعد ریپرزینٹ کیا پاکستان. جی زینش، یہ بات یورپی یونین کی ہو رہی تھی، تو اسی کے ساتھ UNO اقوام متحدہ میں پاکستان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، کیا ہے؟ راجہ صاحب، بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا چیز ہے. تو پوزیشن بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہے، یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، کیا تاکہ سننے والوں کو بڑا کلیئرلی جواب مل جائے. دیکھیے، یونائٹڈ نیشنز ہے وہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو 1945 میں وجود میں آئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کمپرائزنگ جو ممبرز ہیں وہ 193 ممبر اسٹیٹس ہیں. ڈیزائن اس کو مینٹین کیا گیا ہے انٹرنیشنل پیس، سیکورٹی، پروٹیسٹ ہیومن رائٹس، ڈیلیور ہیومینیٹیرین ایڈ، پروموٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اینڈ اپ ہولڈ انٹرنیشنل لاز. یہ اس کا مقصد ہے. ہیڈ کوارٹر اس کا نیو یارک میں ہے، امریکہ میں. ٹھیک ہے. اٹ سروز ایز اے گلوبل فورم فار سالونگ شیئرڈ ہیومینٹی ایشوز. یہ اس کا کام ہے. تو ہیڈ کوارٹر جو کہ اس کا ویری کلیئر بتا دوں، یونائٹڈ نیشنز میں لوگوں کو بہت کم یہ کہتے ہیں امریکہ ہر جگہ پہ آ جاتا ہے. نہیں، امریکہ اس میں بہت پرومیننٹ ہے کیونکہ یہ یونائٹڈ نیشنز میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے. اب پاکستان کی 2025 to 26 تک میں آپ کو بتا دیتی ہوں. پاکستان از دا بیسکلی نان پرماننٹ ممبر. نان پرماننٹ ممبر ہوتا کیا ہے؟ دس از دا پاکستان 8th term on the council, elected with 182 out of 193 votes in June 2024. جو پاکستان جیتا ہے. پاکستان is a top contributor to United Nations peacekeeping operations, having deployed over 150,000 personnel in 41 missions across 23 countries since 1960. And what is our principal position? Pakistan advocates for the self-determination of Jammu and Kashmir and maintains a firm stance against adding new permanent member to the Security Council. پاکستان کا بہت مین لیڈنگ پوزیشن رول رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں پیس کیپنگ کے لیے انکلوڈ کیا گیا تھا. امریکہ نے ہمیں ایسے ہی آواز نہیں لگائی تھی کیونکہ ہماری یونائٹڈ جو ہے نیشنز اس میں اتنی اسٹرانگ پوزیشن تھی کہ امریکہ نے ہمیں آواز اس بات پہ لگائی تھی اپنے اور ایران کے مسئلے کے درمیان. اور 193 ووٹ جو تھے اس میں سے ہم نے آپ دیکھیں 182 ووٹس لیے تھے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایسی امریکہ استعمال کر رہے ہیں، نہیں، پاکستان کی بہت تگڑی پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں. اگر کوئی پاکستان کو آواز لگاتا ہے تو اس کے پیچھے یہی ہمارا ریزن ہے کہ ہمیں ورلڈ وارز میں آواز لگائی جاتی ہے پیس کیپنگ کے لیے. جی راجہ صاحب، بہت شکریہ زینش. یہ تو سوال جو تھے میرے لیے بڑے مشکل جو ہے سوال کرنا اس لیے تھا کہ آپ کو جواب دیتے وقت چونکہ آپ بھی آرمی کا حصہ ہیں تو سارے سوال کوشش کی ہے ہم نے، آرمی کے آگے پیچھے یہ سارے گھوم رہے تھے. تو یہ بڑا مشکل جو تھا آپ سے جو ہے بات کرنا اور آپ کو جواب دینا بھی. ڈیفینیٹ آپ نے ایکوریٹ جواب دینا ہوتا ہے، قانون قاعدے کو جو کچھ آئین میں لکھا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں ذرا میں اب تھوڑا سا ہٹ کے کوئی سوال کروں. شور ڈیفینیٹلی راجہ صاحب. بلکہ ہم سے کبھی کسی نے زندگی میں اتنے کانسٹیٹیوشنل سوال نہیں پوچھے، اور آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ آرمی کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل سوال کوئی نہیں پوچھتا. یہ بلکہ آپ کی
بہت بہت ہی زبردست انٹرویو ہے آپ کا کہ آپ نے ہم سے اتنی باریکی میں سوال پوچھے ہیں کہ سننے والوں کو بھی ڈفرنس پتا چلے کہ پاکستان میں پالیٹکس میں آرمی اور پالیٹکس میں پاکستان کی ڈفرنس کیا ہے۔ جی ضرور سوال کریں، اب تو آپ کا انٹرویو مزے کا لگ رہا ہے ہمیں۔ دیکھیں جی، اب بات کرتے ہیں ٹیکسز کی، بات ہوتی ہے پاکستان میں بھی بہت ہوتی ہے، یہاں ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس کی ہمیں سہولیات ملتی ہیں، تو میں اگر گننا شروع کر دوں تو آپ جو ہے وہ سارا ٹائم تو اسی میں گزر جائے گا۔ ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہمیں بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، نیم جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، اسپتالوں کی بات کریں، سڑکوں کی بات کریں، پارکوں کی بات کریں، بسوں کی بات کریں، ٹرینوں کی بات کریں، نیم کوئی بھی بات کریں، تو اس میں جو ٹیکس کی سہولیات ملتی ہیں تو وہ گننے لگوں تو بہت ٹائم نکل جائے گا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہاں بھی ٹیکس دیا جاتا ہے، تو ذرا فرق ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ ذرا ٹیکس کے نظام کے بارے میں بات کریں اگر کرنا چاہیں تو۔ راجہ صاحب ضرور ہم کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ٹیکس کا سسٹم کیا ہے، کیونکہ جس ملک میں ٹیکس کا جیسا سسٹم ہوتا ہے اس کی سہولیات بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ First, let me define you about the Pakistan tax system. Is a complex three-tier structure managed primarily by the Federal Board of Revenue for national taxes. Number one, income tax. Number two, sales tax on goods. Number three, custom duty tax. اینڈ نمبر 4 پروونشل اتھارٹیز فار سروسز اینڈ پراپرٹی ٹیکس، اسی میں کسٹم ڈیوٹی ٹیکس آ جاتا ہے۔ دیکھیں 4 کھاتوں میں ہم صرف ٹیکس لیتے، ٹھیک ہے۔ اب جب 4 کھاتوں میں ایک ملک ٹیکس لے رہا ہے تو وہ فیسلیشن بھی آپ کو انہی کھاتوں کے مطابق ہی دے گا۔ اب ہوتا اس طرح ہے کہ یہاں پہ جہالت کی میں کہتی ہوں انتہا اس لیول کی ہے کہ ایک منٹ میں کمپیریزن کر لیتے فورن کنٹریز کے ساتھ، وہاں پہ تو صرف سانس لینے کا ٹیکس لیا نہیں جاتا نا، باقی تو سارے ٹیکسز لی جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک جو فالس تھیوری چل رہی ہے لوگوں کے ذہن میں، جو تھرڈ کلاس قسم کے کچھ سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی دیہڑ چمکانے کے لیے ایک تھیوری ڈالی ہوئی ہے کہ جی جو عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں اسے سرکاری لوگ کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سرکاری بندہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اکوموڈیٹ ہوتا ہے، اور ٹیکس آرمی پرسن بھی دیتا ہے۔ اور اگر ہمیں ٹیکس نہیں دینا ہے، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتی ہماری عوام، تو جنگلوں میں چلی جائے، جانور پھاڑ کے کھائے، مت ٹیکس دے، دفع ہو جائیں جنگلوں میں، کوئی ضرورت نہیں ہے سٹیز میں رہنے کی۔ گاؤں قصبے کے بھی لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کسان بھی دیتا ہے۔ ایک آرمی والا کسان کا ہی بچہ ہوتا ہے جو جس کا باپ ٹیکس دیتا ہے، وہ کمانے لگتا ہے، وہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ ایک گورنمنٹ بھی جو بندہ ہوتا ہے انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے، اس کی بھی سیلری سے ٹیکس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ تو جب آپ فیسیلیشن لیں گے، اکوموڈیشن لیں گے، تو آپ نے ٹیکس دینا ہے، چاہے آپ کا پروفیشن جو مرضی ہو۔ تو یہ بھی ایک جو فالس قسم کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آرمی پلتی ہے، آرمی بھی ٹیکس دیتی ہے، اور آرمی کے ٹیکس کے پیسوں سے عوام فیسیلیٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا بندہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اس کے بھی ٹیکس کے پیسوں سے عوام فیسیلیٹ ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے ون سائیڈڈ ٹیکس ہے، دفع ہو جائیں، شہر چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں، نکل جائیں جنگلوں میں، وہاں پہ جا کے رہیں۔ ایک گھر بنتا ہے، سیمنٹ آتا ہے، بجری آتی ہے، ریت آتی ہے، اینٹ آتی ہے، ان کے دکاندار بھی ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی جا کے گورنمنٹ کھاتے کو پے کرتے ہیں۔ اینڈ میں ہر چیز کے اینڈ میں گورنمنٹ کھاتا آتا ہے، گورنمنٹ کھاتے کے بھی اینڈ میں سپلائز کے لیے آرمی آتی ہے، ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے۔ جب ہمارا ٹیکس کا سسٹم ہی جی 4 ڈپارٹمنٹس کا ہے ٹوٹل، بورڈ آف ریونیو کا، تو ہم کیسے میڈیکل یہ فیسلٹی، وہ فیسلٹی، یہ چیزیں، وہ چیزیں، ابھی بھی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو بہت کچھ فیسلیشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں بہت فیسلیشنز ہیں، لیکن ٹیکس کی ہماری جو ہے اسٹریٹجی وہ ٹوٹل 4 ہے۔ تو پھر جب 4 اسٹریٹجی میں آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو 10 اسٹریٹجیز میں آپ کیا ہمیں پرووائڈ کریں، اس طرح نہیں ہو۔ یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل لا ہے، جس طرح کانسٹیٹیوشنل لا چل رہا ہے اسی طرح ہی ہم پبلکلی سب کو پرووائڈ کرتے ہیں، آرمی والوں کو بھی، گورنمنٹ امپلائڈ کو بھی، اور سول کو بھی۔ جی اس کے ساتھ ڈیفینیٹ سیاستدانوں کا بھی سوال ہونا چاہیے کہ جو سیاستدان جب اقتدار میں آتے ہیں تو بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں آرمی کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کو اس اقتدار کے دوران ابا بھی بنا لیتے ہیں، تو جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہ امیاں بھی بناتے ہیں، اور پھر خلاف بھی جو ہے وہ جنہوں نے اقتدار، جن کی کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں جن کی تعریفیں کرتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ اجے صاحب، پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن میں 270 رجسٹرڈ ہے، یہ الیکشن کمیشن ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ نو تھنک فار اے سیکنڈ کہ 270 پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں، ایکٹیو آپ 10 کر لیں، جن میں 4 پرومیننٹ کر لیں، مین میں 4 آپ کر لیں، جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ اور پی ٹی آئی آ جاتی ہے۔
اب آپ بات کریں اپوزیشن کی، دیکھیں یہاں پہ مین 4 اپوزیشن ہے، نون لیگ، کاف لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، مین لیڈ پہ 3 اپوزیشنز اکٹھے چاہ رہے ہیں، ایک جو گٹر ہے وہ کھلا پڑا ہے اور وہ آرمی کی بات کر رہا ہے۔ تو راجہ صاحب ہمیں تو، میں اب اپنے پروفیشن سے ہٹ کے ایز اے پاکستانی آپ کو جواب دوں گی۔ دیکھیں عمران خان کی حکومت جو کہ ہے وہ وزیر اعظم بنے 18 اگست 2018 کو، اور ان کا لاسٹ ڈے آف پرائم منسٹر کی جو سیٹ پہ تھا 10 اپریل 2022، 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، ٹھیک ہے۔ عاصم منیر جو کہ وہ 29 نومبر 2022 کو چیف آف آرمی سٹاف بنے، اس درمیان میں 6-7 مہینے کا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ اب ان کی پرائم منسٹر کی پوزیشن سے اترتے ٹائم جنرل قمر باجوہ جو اب ریٹائر ہیں، اس ٹائم جنرل چیف آف آرمی سٹاف تھے، وہ اس ٹائم موجود تھے سیٹ پہ، جن کو انہوں نے اپنا باپ بھی کہا، اپنا دادا بھی کہا، نانا بھی کہا، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، ان کی گود میں سر بھی رکھتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کلیش کیسے ہو گیا؟ یہ تو اپنے باپ کے زمانے میں فارغ ہو گئے نا، یہ تو انہوں نے خود کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، عمران خان کے ورڈز ہیں یہ۔ پھر اس کے بعد یہ آرمی کے حکومت میں آ جاتے ہی انہوں نے کیسے اپنا رائیول عاصم منیر کو بنا لیا، ہمارے جنرل کو؟ وہ تو 6-7 مہینے بعد چیف آف آرمی سٹاف بنے تھے۔ کافی ڈفرنس ہے، دیکھیں نا، 10 اپریل 2022 کو یہ وزیر اعظم کی کرسی سے اترے ہیں، اور جنرل عاصم منیر جو ہمارے ہیں چیف آف آرمی سٹاف، وہ بنے 29 نومبر 2022 کو۔ کتنے منتھس کا ڈفرنس آ گیا؟ پھر اگر یہ بندہ ان کو رائیول بناتا ہے تو پھر یہ پرسنل ایشو پہ رائیول بنا رہا ہے، تو پھر یہ ایکسپٹ کریں نا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپٹ کریں کہ انہوں نے قانون توڑا، انہوں نے وزیر اعظم جب یہ بنے ہیں تو انہوں نے پرسنل ہمارے جنرل کے ساتھ پرسنلی طور پہ کلیشز رکھے، پھر یہ ایکسپٹ کریں، کیونکہ راجہ صاحب یہ پرسنل کلیش کے علاوہ ہمیں تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ پروف کریں کہ ان کا پرسنل کلیش رہا ہے یا بنا ہے ہمارے آرمی چیف کے ساتھ، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بھی پروف کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ابھی پروف کر دیں گے آپ کو کہ پرسنل کلیش کیسے نہیں رہتا۔ بتائیں آپ، کیا ہم آپ کو ڈفرنس بتا دیں کہ نہ بالکل بتائیں؟ ضرور بتائیں جی۔ راجہ صاحب سب سے پہلے تو آپ نا آرمی کے ڈفرنس کے لحاظ سے مجھ سے کوشچن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس کا جواب دینے سے پہلے کیونکہ آپ بتا کی ذمہ داری آپ آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ جواب ضرور دیں۔ راجہ صاحب یہ بات تو آپ کو ابھی میں نے جواب میں کلیئر کر دی ہے کہ اس کا پرسنل کلیش تو بنتا ہے تبھی اس نے یہ بات، ٹھیک ہے؟ ادروائز پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کیا لینا دینا ہمارے جنرل عاصم منیر کے ساتھ؟ اب پرسنل کلیش اگر ڈیفائن کرنا ہے تو یہ عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نہیں ہے۔ میں آپ کو عمران خان کی ایک سٹیٹمنٹ بتا دیتی ہوں، اور اس کا نیوز چینلز میں اگر آپ کو یوٹیوب میں یا کسی نیوز چینل میں عمران خان کے حوالے سے سٹیٹمنٹ نہ ملی تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، مجھے بتائیے گا۔ عمران خان نے یہ بات کی تھی کہ جب کوئی پارٹی میں بنتا ہے، جیتا ہے الیکشن اور وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس کا سارا ریکارڈ جو کہ ہے وہ آئی ایس آئی اپنے پاس رکھ، تو جب آئی ایس آئی کو وزیر اعظم کی چوری کا پتہ چل جاتا ہے اور کہ وزیر اعظم چور ہے اور اس نے غلطیاں کی ہیں اور وہ پکڑا گیا ہے، تو آئی ایس آئی جو کہ ہے وہ وزیر اعظم کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے وزیر اعظم کو ان باتوں سے آگاہ کرتی ہے کہ آپ کی حکومت میں چوریاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ یوں کرتا ہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ پنگا کر کے گالیاں دیتا ہے آرمی کو۔ یہی تو سب کچھ نواز شریف نے آج تک کیا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ جو کہ ہے عمران خان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرابلم کرتا ہے وزیر اعظم آئی ایس آئی والوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جب یہ وزیر اعظم بنے ہیں، یہ سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، کسی کو نہ ملی تو آپ ہم سے راجہ صاحب کانٹیکٹ کیجیے گا، ہم سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ لے لیجیے گا، اور یہ اے آئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یہ نیوز چینل میں دیا ہوا اس کا بیان ہے۔ اب جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو 25 اکتوبر 2018 کو عاصم منیر، لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی، اکتوبر 2018 کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2019 میں عمران خان نے انہیں 2019 میں جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر تھے ان کو نکالا، اور ان کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے 9 مہینے بعد ان کو نکالا
اور اسی دن 2 گھنٹے کے اندر نیکسٹ 2 آورس کے اندر جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض امین کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ اگر اس پرسنل کلیش کو جس میں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی ایس آئی سابقہ جنرل عاصم منیر کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, نہ عمران خان نے اس بات کی آج تک وضاحت کی جیل میں بھی بیٹھ کے کہ ان کو کیوں نکالا, ان کی جگہ پہ ڈی جی رکھا گیا ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو, اور ان کو سیم ڈے 2 گھنٹے بعد رکھ دیا گیا, جو قاعدے قانون اور کانسٹیٹیوشن کے بھی تحت غلط ہے آرمی کے. تو جب ان کو ڈی جی رکھا گیا, ان کو نکال دیا گیا, تو ایک بندہ آپ نے سروس میں بھی نہیں رکھا. پھر اس کے بعد جب یہ پرائم منسٹری سے اترے ہیں, انہیں کو ہی جو ہمارے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر انہیں کو ہی اپوائنٹ کیا گیا چیف آف آرمی اسٹاف ان کے پرائم منسٹر اترنے کے 7-8 مہینے کے بعد. تو پھر انہوں نے ان کو ٹارگٹ کر کے رائیول بنایا. اٹ مینس دیٹ ہی واز اے کرپٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, جس کی ڈی جی آئی ایس آئی نے چوری پکڑی. اس نے سیم ڈے میں 2 گھنٹے بعد ہی لیفٹیننٹ جنرل جو بھی ریٹائر ہیں اور کورٹ مارشل میں بھی آ چکے اور ان کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے, ان کو 2 گھنٹے بعد اپوائنٹ کیا ڈی جی آئی ایس آئی. ان کی چوریاں اور غلطیاں نہ پکڑی جائیں, تو اب جب ان کو پتا چلا کہ وہی جس کو نکالا تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف 7 مہینے بعد بن گیا ہے, اب اپنی حکومت واپس قائم کرنے کے لیے اور واپس لانے کے لیے اسی کو ہی ٹارگٹ کرو فار نو ریزن. تو انہوں نے ایک میتھ کریٹ کر دیا کہ جنرل عاصم منیر بیہائنڈ ایوری تھنگ ہے, حتاکہ اس میں بیہائنڈ بنتا نہیں ہے, اٹس اے پرسنل وار. یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہے اس کا پرسنل کلیش تھا کہ ان کی چوری پکڑی گئی تھی, اور تو کرپشن کے حوالے زینش سے ڈی جی آئی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو آئے تھے ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں آج کل جو اپنا قانونی معاملات میں جیل میں ہیں, تو دیکھیں وہ تو پڑھے لکھے تھے, وہ تو آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں. راجا صاحب یہ بھی ایک بکواس ہے, وہ یہ ضرور آکسفورڈ کے پڑھے ہیں, لیکن وہ پڑھے کیسے ہیں, وہ سپورٹس کوٹا میں پڑھے ہیں, اور وہ صرف بی اے کی ڈگری ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, سپورٹس کوٹا میں ہی ان کا ایڈمیشن ہوا تھا, اور سپورٹ کوٹا میں ہی وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے. ایک تو ایڈمیشن بھی ان کا سپورٹس کوٹا میں ہوا, تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی ٹریول کے بھی اخراجات ان کے سپورٹس کوٹا کے تھے, ٹکٹ کے بھی اخراجات سپورٹس کوٹا کے تھے, وہاں پہ جانے رہن سہن اور تعلیم حاصل کرنے کے بھی سپورٹس کوٹا کے اخراجات تھے, اور صرف بی اے کی ڈگری ان کے پاس ہے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. لیکن اس زینش کے علاوہ دیکھیں نا سہولیات انہوں نے ساری جو ہے وہ حکومت سے لیں, یا اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب, یا ان کے ساتھ جب کرکٹ کھیلتے تھے, کینسر اسپتال کی زمین چلے سرکاری زمین ہے, اور نواز شریف فیملی نے جو اپنی ذاتی اکاؤنٹ سے بھی ان کو پیسے دیے, لیکن جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے کسی موشن کی بات نہیں کرتے. تو کیا بات ہے یہ؟ راجہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 1975 پہ یہ سپورٹس کوٹا پہ پڑھنے کے لیے گئے تھے. تب صدر پاکستان بھی جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب تھے. ٹھیک ہے, اور جب یہ یہاں سے وہاں سپورٹس کوٹا میں پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو 2 مہینے کے ڈفرنس کے ساتھ وہ وزیر اعظم پاکستان بھی بن گئے بھٹو صاحب. پیپلز پارٹی کی اس ٹائم حکومت تھی, جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تو پیپلز پارٹی کا رج کے مذاق اڑایا نا. اور اب بات آ گئی شوکت خانم کی, تو میں آپ کو اس میں ذرا کلیئر کر دوں. شوکت خانم کی جو زمین ہے وہ نواز شریف صاحب اس ٹائم کیا پوزیشن رکھتے تھے, اور شوکت خانم کا ریکارڈ کس طرح وجود میں آیا, شوکت خانم بنی کیسے, ان سب چیزوں کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈفرنس و فرق بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ ویری کلیئر ہے کہ شوکت خانم کو جب لینڈ دی گئی ہے تو نواز شریف صاحب نے لینڈ دی ہے, 50 کروڑ روپیہ انہوں نے شوکت خانم کو لینڈ کے ساتھ پرووائڈ کیا, امپورٹڈ مشینریز پرووائڈ کی, اور ان کا ڈیوٹی ٹیکس بھی معاف کر. اب اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا بتا دوں میں کہ شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے وہ تو رجسٹرڈ ہاسپٹل جو کہ ہے وہ گورنمنٹ کے نام پہ نہیں ہے, اور پرسنلی طور پہ عمران خان کے بھی نام پہ نہیں. ٹھیک ہے, شوکت خانم جو کہ ہے وہ ایک چیریٹیبل نان پروفٹ آرگنائزیشن, اور شوکت خانم رجسٹرڈ جو لیگل انٹیٹی انڈر سوسائٹیز رجسٹریشن پہ ہوئی ہے 1860 میں. عمران خان جو کہ ہیں مجھے ان کا آج تک سمجھ نہیں آیا, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی حامد میر کے پروگرام میں 31 دسمبر 2015 میں, تب تو ان کی حکومت بھی نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ طالبان کا لیڈر جو کہ ہے
اس نے ہمارے ہسپتال سے اپنا علاج کروایا۔ کیا کہا آپ نے، کس کا علاج کروایا؟ عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ طالبان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ہمارے ہسپتال سے اپنا علاج کروایا، جس پر حامد میر نے سوال کیا کہ افغانستان کے طالبان کی لیڈر کی بات ہو رہی ہے، تو عمران خان نے جواب دیا جی افغانستان کے طالبان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے ہمارے اسپتال لاہور سے علاج کروایا اور علاج کروانے کے بعد مجھے شکریہ کا خط لکھا۔ یہ انٹرویو جو کہ 31 دسمبر 2015 کا ہے عمران خان کا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ہسپتال میں عمران خان کا کون سا ہسپتال ہے؟ شوکت خانم تو نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ بندہ اب اس طرح کا انسان ہے جو اپنی حکومت آنے سے بھی پہلے 2015 میں ایسی سٹیٹمنٹس دے کے لوگوں کے ذہن کو پکا کرتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام کی ہے۔ جب تک نا اندھے کو آنکھیں نہیں ملتی نا، وہ لاٹھی کو خوب استعمال کرتا ہے۔ اس نے اپنا نام گورنمنٹ کی زمین پہ بنا ہوا آرگنائز جو اسپتال اور آرگنائزیشن کے نام سے رجسٹر ہے، اس کو اپنا نام دے کے افغانستان کے طالبان لیڈر کی فیورنزم میں سٹیٹمنٹ دی، اور پھر یہ کہا کہ مجھے اس نے شکریہ کا خط بھیجا۔ تو اس ٹائم بھی اس کے اتنے گہرے تعلقات تھے 2015 میں کہ اس کو طالبان کا لیڈر بقول اس کے سٹیٹمنٹ کہ اس نے اس کو خط بھیجا شکریہ کا۔ تو آپ دیکھیں اس کے کنیکشنز کتنے اسٹرانگ ہوں گے طالبان کے ساتھ۔ چلے زینش، آپ نے اچھا کافی تفصیل سے جواب دیا۔ زینش، ایک دیکھیں کہ 9 تاریخ کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے یورپ میں کہ یہ جو لوگ اپنا جو ہے احتجاج کرتے ہیں، چونکہ ہم جمہوری آدمی، اس ملک میں قانون قاعدے سے احتجاج ہوتا ہے، اپنی مرضی سے تو کوئی احتجاج نہیں کرتا، جگہ لینی پڑتی ہے، پولیس کو بتانا پڑتا ہے باقاعدہ کون سی تنظیم کرا رہی ہے، کون سی آرگنائزیشن کرا رہی ہے۔ لیکن ایک طرف تو پورے پاکستان میں ضرب مارکہ حق کا جو ہے پروگرام کیا گیا، پوری دنیا میں یہ پروگرام جو ہے کیے گئے، سب نے کیے، اور ساتھ اس سے ایک دن پہلے پاکستانی امبیسیوں کے سامنے جو ہے یہ چھوٹا سا مظاہرہ بھی کیا، 9 تاریخ کو کیا گیا۔ تو ایک تاثر ہے کہ کہیں آپ کو جسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں دونوں طرف تو نہیں بیلنس رکھنا چاہ رہی۔ راجہ صاحب، اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے ناکارہ فضول بکواس آدمی کے ساتھ کیا بیلنس رکھے گی جو اپنے ملک کے تحفے بیچ بیٹھا ہے، جو پاکستان کی پوری ہسٹری میں کبھی کہیں نہیں ہوا؟ آپ کو اسٹیبلشمنٹ ایسے بندے کے ساتھ کھڑی لگتی ہے؟ آپ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں، اپنی پولیٹیکل پارٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی طرف ان کی رشتہ داری ہے کہ ادھر سے بہن بیٹی آئی ہوئی ہے یا ان کی بہن بیٹی اس کے پاس گئی ہوئی ہے؟ احتجاج کس لیے؟ پولیٹیکل پارٹی کو پروموشن کے لیے۔ پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر کون ہے؟ عمران خان۔ عمران خان کون ہے؟ جیل میں۔ جیل میں جی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے لیگل کرمنل کیسز ہیں۔ کرمنل کیسز اس کے کب سے چلے؟ 2023 سے چلے، یہ 2023 سے چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ راجہ صاحب ایک کرمنل آدمی جو کلیئر نہیں ہے اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ الو کے پٹھے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں، کھوتے کے بچے کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات سمجھا دیں، زرداری نے 10 سال جیل کاٹی ہے، 10 سال اس نے ٹرائل فیس کی ہے، 10 سال ٹرائل فیسنگ کے بعد وہ باعزت بری ہوا ہے، باعزت بری ہونے کے بعد وہ صدر پاکستان بنا ہے۔ اس درمیان میں کتنے کوئی زرداری کے اوپر احتجاج آپ نے سنے ہیں ایمبیسی کے باہر؟ کرمنل ہے، ایک کرمنل ہے، وہ اس کرمنل ایکیوزڈ ہے، جب تک اس پہ یہ ایکیوزیشن کلیئر نہیں ہوتا اس کے اوپر یہ جا کے کتے کے بچے احتجاج کریں ہماری طرف سے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لیں، اسٹیبلشمنٹ بہت بڑی چیز ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس کے اوپر ایجنسی کی بھی آنکھ ہے اور سب سے بڑی آرمی کی آنکھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی مذاق نہیں ہے کہ راجہ صاحب کسی بھی الفاظ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جوڑ کے اسے ایڈجسٹیبل کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی بندہ انسان مخلوق نہیں ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے۔ اس ادارے کے اوپر 70,000 آنکھیں اور اس 70,000 آنکھوں کے اوپر ISI ایجنسی بھی ہے، اور یہی کتے کے بچے جس کے پیچھے احتجاج کریں اسی کی منہ کی زبانی بات ہے کہ کرپشن پکڑی جائے تو وزیر اعظم گالی دیتا ہے، تو پھر یہ اسی کی زبان کو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کریں۔ ایک ایسا بندہ جو نعرہ لے کر آیا تھا وی آر ڈفرنٹ، اس نے 2 نسلوں کو ایک کر دیا، جوانوں کو بھی پاگل کر دیا، بڈھوں کو بھی پاگل کر دیا، وہ بھی انے آر چپلیاں جوتیاں گھر سے چھوڑ کے اس کے دنے میں ناچنے کے لیے چلے گئے۔ پھر اس کی حکومت آ گئی، اقتدار میں آ گیا، پھر اس کے اقتدار میں آنے کے بعد اس کا ایک ریکارڈ کریٹ ہوا، اس ریکارڈ میں اس کے کرمنلٹی ریکارڈز بھی آئے، یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں نا۔ ایک پہلا پاکستان کا وزیر فیصلہ اعظم کیوں نہیں ہوتا راجہ صاحب، ہر ایک ریکارڈڈ ٹرائل کا ڈیٹس کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ پاکستان میں فیصلہ نہیں ہوتا، کانسٹیٹیوشن فالو نہیں ہوتا، تو عمران خان کو قتل کر دینا کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ بے نظیر کا بھی تو قتل ہو گیا تھا نا، پھر اس کو مار دیا جاتا،
وہ اچھا رہتا. اور دوسرا کہ وہ بھی اندر سے مجرم ہو کے کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا تو جنرل اس میں جو کہ ذمہ دار ہوگا وہ بھی تو یہی چیخے مار رہے ہیں نا, مرنے مرانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قانون کو فالو کریں اور ہم قانونی طریقے سے ہر چیز کا احتجاج پرامن کریں گے. یہ نام بھی قانونی لیتے ہیں, پرامن بھی قانونی طور پہ بولتے ہیں, تو ہر چیز کا فیصلہ بھی قانونی ہی ہوگا. ورنہ راجہ صاحب بے نظیر بھی قتل ہو گئی تھی, اور بے نظیر سے بہترین لیڈر کوئی آج تک آیا بھی نہیں ہے. میری خود وہ فیوریٹ رہی ہیں, تو بے نظیر بھی قتل ہو گئی تھی. کتنا کوئی اس کے پیچھے ہنگامہ ہو گیا. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی پیپلز پارٹی تھی جب بے نظیر کا قتل ہوا تھا. یہ تو قیدی مجرم ہے, یہ تو قیدی مجرم ہے نا. اگر مارنے مرانے کی بات ہوتی تو عمران خان کا بھی اسی لسٹ میں نام چلا جاتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن ایسے فالو کریں, پھر اس طرح فالو کرنا چاہتے تھے. آسانیاں نا لوگوں کو پچتی نہیں ہے, جو آسانی سے گھونٹ دیے جاتے ہیں نا وہ الگ میں پھنسانے ضروری ہوتے ہیں. زینش آپ نے بڑی باتیں کی, پی ٹی آئی کی بات کی اور بڑی سخت کی, بڑے کھل کے کی, بڑے دبنگ لہجے میں کی, لیکن آپ بھی تو پی ٹی آئی کا حصہ رہی ہیں. راجہ صاحب وہی بندہ ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے جو اس کا پارٹ رہا ہو, اور میں پی ٹی آئی کی ون آف دا موسٹ لیڈ سپورٹر تھی 2016 میں. اس میں پی ٹی آئی کی سپورٹر جب میں بنی ہوں تو تب یہ پارٹی جو کہ تھی یہ دھنوں کے اپنے سٹیج کیٹیگریز میں تھی. اس ٹائم جو یوتھ تھی, بیکاز آئی واز 18 ایئرز اولڈ ایٹ ٹائم, تو یوتھ میں تو بہت اس وقت پروموٹیبل یوتھ تھی. کی یہ امی نہیں بات تھی سچ ہے. فوزیہ قصوری صاحبہ؟ نہیں, ہماری تو امی نہیں تھی, انہیں کی امی ہوگی. بیسیکلی میں نے پی ٹی آئی کو لیفٹ اس لیے کیا, ایک تو ان کی تلفظ میں, سپیچز میں بدتمیزی بہت تھی لیڈرشپ میں عمران خان کی. ہر کسی کا مذاق اڑانا, تو تم تڑا کر کے بات کرنا. دوسرا کہ ان کا انٹرویو جو کہ تھا طالبان کی فیور میں 2015 والا, وہ میرے نظر سے گزر چکا تھا. جب میں ان کو سپورٹو بھی اس طرح نہیں کرتی تھی کہ پارٹی میٹنگز میں جاتی تھی کہ پارٹی میٹنگز میں جا رہی ہوں یا میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے, اس طرح سپورٹو نہیں تھی. صرف سوشل میڈیا فیس بک کی حد تک سپورٹ میں نے کیا تھا. جب ان کی بلف سٹیٹمنٹس آئی, بدتمیزی آئی, ان کی حکومت آنے سے پہلے میں نے پی ٹی آئی کو لیفٹ کر دیا تھا, کیونکہ مجھے ایسا لیڈر نہیں چاہیے جس کی دو طرفہ سٹیٹمنٹ ہو, بدتمیزی ہو. اور ان کی دھنوں کے ہی دنوں میں نا انہوں نے عوام کو شعور بدتمیزی کا, جہالت کا اور بغیرتی کا دی ہے. 3 شعور انہوں نے ایکسٹریم لیول پہ دی ہیں. پارٹی میں بھی ان کے کوئی خاص اتنے لوگوں میں تمیز نہیں ہے. ساتھ والے بیٹھے ہوئے بندے کو پہلے اڑا دیتے ہیں جو انہی کی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے, تو باہر والوں سے انہوں نے کیا بات کرنی. کچھ چیزیں مجھے اتنی باریکی سے نظر آ گئی تھی کہ 7-8 مہینے کے اندر ہی نا ان کی حکومت آنے سے پہلے میں نے پی ٹی آئی پارٹی کو سپورٹیشن لیفٹ کر دی تھی. آئی وازنٹ اے ممبر, آئی سپورٹ دیٹ پارٹی. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. ایک ہی سیاسی پارٹی تھی جس کو میں نے سپورٹ کیا, آج تک اس کا کفارہ ادا کروں تو کم پڑے گا. زینش چلے ہم بات کرتے ہیں جو سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, وہ تو آکسفورڈ کے پڑھے لکھے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے آرمی چیف تو جو ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں وہ کی اور ان کی جو اگر نالج کا یا ڈگریز کا تعین کیا جائے, مقابلہ کیا جائے, تو آپ کیا کہیں گی کہ ہمارے آرمی چیف پڑھے ہوئے ہیں یا عمران خان صاحب زیادہ پڑھے ہیں؟ راجہ صاحب صرف ڈگریز کا کیوں, اچیومنٹ کا بھی مقابلہ کر لیتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے تو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو بی ایڈ ڈگری ہے ان کے پاس 3rd ڈویژن میں. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن اسپورٹس کوٹا میں ہوا تھا. وہ ساری فیسلیشن انہوں نے اسپورٹس کوٹا سے لی تھی. لیکن آپ اگر جنرل عاصم منیر کی بات کریں نا, تو ایک تو وہ حافظ قرآن ہے, سب کو پتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ملٹری کمیشن گریجویٹ ہے 17 آفیسرز ٹریننگ اسکول سے, پروگرام منگلا, کمیشن انٹو 23rd بٹالین آف دا فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ, یہ ان کا ملٹری کمیشن ہے. ملٹری انسٹیٹیوشن میں ان کا آ جاتا ہے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ سے, ملیشین آرم فورسز کالج کوالالمپور, فوجی اسکول انہوں نے کیا جاپان سے. ایم فل کی ڈگری ہے ان کے پاس پبلک پالیسی اینڈ اسٹریٹجک سیکورٹی مینجمنٹ سے. اور یہ یونیورسٹی ان کی جو ہے جہاں سے انہوں نے ایم فل کی ہے وہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے اسلام آباد سے. اب اس کے علاوہ راجہ صاحب اگر آپ ان کے ملٹری اچیومنٹس میں آ جائیں تو اس نے تو بی اے کی ڈگری لینے کے بعد بدتمیزیاں کی, گالیاں دی, سب کو سڑکوں پہ نچایا اور وزیر اعظم بنا. میں آپ کو ان کا تھوڑا سا ملٹری ریکارڈ بتا دیتی ہوں. عاصم منیر جو کہ ہیں نمبر 1 2016 میں وہ رہے ہیں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس, اور ڈی جی آئی ایس آئی وہ رہے ہیں اکتوبر 2018 سے لے کے جون 2019 تک. اور کور کمانڈ ان کے پاس پوزیشن رہی ہے کمانڈر آف فورس کمانڈ ناردرن ایریاز FCNA کی,
اور served as a quarter master general of Pakistan Army 2021 to 2022 نومبر تک. جب وہ لاسٹ ان کی جو پوسٹ تھی وہ کوارٹر ماسٹر جنرل کی تھی پاکستان آرمی کی، اس کے بعد وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بنی ہے. ٹھیک ہے، اور 2022 میں ہی انہوں نے ماشاءاللہ اتنی زبردست ہم نے جنگ فائٹ کی ہے کہ اس کے بعد وہ فیلڈ مارشل بنے، پھر 27ویں ترمیم آ گئی، پھر اس کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. یہ ان کا سارا ملٹری کیریئر کا شیڈیول ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ بی اے پاس ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ کرکٹ کے علاوہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اسی سے پروموشن کر کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. اگر راجہ صاحب مجھے کوئی کہتا کہ لیکن کرکٹ دیکھیں نا پلیئر میں کہ وہ عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں گالیاں دیتے ہیں، تو آرمی چیف گالیاں تو نہیں دیتے. عمران خان سے کوالیفیکیشن تو ان کی زیادہ ہے. صرف کوالیفیکیشن بھی زیادہ ہے، گالیاں بھی نہیں دیتے. اور آج تک جو آرمی کے خلاف بولا گیا ہے وہ اس کو ہماری جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑے تمیز کے لہجے میں اس کو ڈیفائن کی ہے. اور اگر انہوں نے ہم تو اس کو نفسیاتی مریض کہتے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے، ہماری آرمی نے کہا ہے، وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ یہ تعلیم میں بھی ڈاؤن ہے. پریکٹیکلی جو اس کی زندگی کا تجربہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ایک بندے کے ساتھ لگنا، اس کو استعمال کرنا اور اس سے حاصل کر لینا. اسی طرح یہ اور چیز میں آپ کو بات بتاؤں، جو بندہ اس کے ساتھ لگا ہے عمران خان کے ساتھ ڈوبائی ہے، وہ بیچاری پیر نہیں دیکھے ہیں، اس کا کوئی دم درود ہی کام نہیں آ رہا، وہ کوئی ایسا دم درود بھی نہیں پڑھ پا رہی کہ وہ جیل سے نکلے. ہم تو کہتے ہیں عمران خان کو تو دوبارہ وزیر اعظم بن جانا چاہیے، ان کے پاس تو پیر ہیں. ہمارے پاس جی کون سے پیر ہیں؟ ہمارے آرمی چیف کے پاس کوئی پیر نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی پیر نہیں ہے، ان کے پاس پیر نہیں ہے، وہ پیرنی ان کو ملی، وہ وزیر اعظم بن گئے. اب وہ اس پیرنی کے ساتھ ہی دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں، کوئی دم درود کام ہی نہیں آ رہا. تو جہاں دم درود ہی کام نہیں آ رہا وہاں پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. چلیں ایک آپ اگر اجازت دیں تو آپ کے ساتھ یہ ریلیٹڈ سوال ہے کہ آپ جن کے ساتھ آپ کی دعا اسلام رہی اور اب چلے گئے اور آپ بہت بڑی پوزیشن پہ ہیں اس وقت، تو آپ نے رابطے اور تعلقات جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ راجہ صاحب اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تھا میرے سے یہ سوال ہوگا اور یہ نہیں پتا تھا آپ کے پروگرام سے ہوگا. اگر یہاں سے ہوا تو یہ بہت اچھی بات ہے. راجہ صاحب میں ویری کلیئر یہ بتا دوں آپ کو، بلکہ سارے سننے والے سن لیں، جو انسان 10 سال 15 سال کئی سالوں پہلے ڈزنٹ میٹر میرے ساتھ ایک ٹیبل میں جس نے بھی کھانا کھایا ہے، میرے پاس کئی سالوں بعد بھی اگر اس کی خبر آئی ہے تو میں نے اس کا ساتھ دینا ہے. ساتھ دینا ہے. گفتگو میں گنجائش اس وجہ سے کم ہو گئی ہے کیونکہ جب آپ کسی بندے کے ساتھ گفتگو میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کو اس کے نیچر ڈفرینسز اور اس کے ہیبٹ ڈفرینسز پتہ چل جاتے ہیں. تو جب آپ کے نیچر اور ہیبٹ ڈفرینسز پرسنالٹی کلیش میں آ جاتے ہیں تو میں ایسی صورتحال میں گفتگو کی گنجائش کم کر دیتی ہوں کہ آپس میں جھگڑے اور اختلافات نہ بڑھیں. لیکن اگر کوئی بھی ایسا بندہ، ایسی کئی اوورسیز میں لوگ ہیں جو 10 12 15 سال سے میرے ساتھ اسٹل کانٹیکٹ میں، اور ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو کئی سال پہلے سے کانٹیکٹ میں تھے، پھر ان کے نیچر اور بیہیویئر ڈفرینسز کی وجہ سے، اسپیکنگ پرابلمس کی وجہ سے میں نے ان سے گفتگو میں آپ کہہ لیں تھوڑا گیپ رکھ لیا. لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ میرے پاس کئی سال بعد بھی ایک خبر آئی تھی ایک پرسن کی کہ جی بڑا پرابلم میں، ٹربل میں، آپ کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا رہے، اس کی آپ ہیلپ کریں. تو اس ٹائم میں نے اس کی جو بھی ہیلپ کی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور بہت سے اوورسیز کے لوگ اس کے گواہ بھی ہیں. اس ٹائم جو میں نے اس کی ہیلپ کی، میں نے ایک شرط پہ کی تھی کہ میں اس کی ہیلپ کروں گی، اور اتفاق سے رات کے 4 بجے مجھے کال آئی تھی. وہ جو میں نے اس کی ہیلپ کی، نیکی کا دریا میں ڈال، وہ بھی میں نے اسی طرح کی ایک نیکی کی اور دریا میں ڈالی. اور اب اس کا جو بھی سروائیول ہے، اگر کسی بھی میرے جاننے والے پہ کوئی بھی پرابلم آتا ہے، چاہے میرا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، کبھی نہ کبھی اس کا میرے ساتھ ایک ٹیبل میں کھانا پینا رہ چکا ہو، تو ڈیفینیٹلی میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. یہ میرے پرنسپلز آف لاز ہیں، یہ میرا نیچر ہے کہ میں کبھی بھی اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی اگر اس پہ مصیبت آئے تو. میرا کوئی کلیش نہیں ہے. دوسرا کہ یہ میری ویری کلیئر ہے راجہ صاحب ایک سٹیٹمنٹ آپ کو، کہ میری اس انسان کے ساتھ بنے یا نہ بنے، گفتگو ہو یا نہ ہو، جس کے ساتھ میرا کبھی اٹھنا بیٹھنا رہا ہو، میں اس کی دشمن کی قطار میں کبھی کھڑی نہیں ہوتی. میں لعنت بھیجتی ہوں ایسے آدمی پہ جو آج آپ کے ساتھ اچھی گفتگو میں ہے، کل آپ کا اس کا رابطہ رد ہو جائے اور اس کا کوئی دشمن آپ کے پاس آ جائے اور وہ آپ کو پیغام دے کے آؤ مل کر اس کا نقصان کرتے ہیں. ایسے لوگوں پہ میں لعنت بھیجتی ہوں جو اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے دشمن کی قطار میں کھڑی ہوں. ایسے لوگوں کو انسانیت کے بھی ناطے لعنت بھیجتی ہوں میں. میری بالکل نیچر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، بیہیویئر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، آفٹر آل وی آر ہیومن بینگ. کبھی کبھار گفتگو میچ نہیں ہوتی، فاصلے ضروری ہوتے ہیں کہ تعلقات عزت میں برقرار ہے.
لیکن یہ کبھی بھی میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ جس انسان کے ساتھ کبھی زندگی میں میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے یا ہم نے ایک ٹیبل میں کھانا کھایا، میں اس کے دشمن کی قطار میں کھڑی ہوں. 10 سال بعد 5 سال بعد جب تک میں زندہ ہوں اس کے دشمنوں کی قطار میں آپ میرا نام نہیں سنیں گے. یہ ایک میں نے فار ایور کی ایک لائن پرنسپل اپنی کریٹ کی ہوئی ہے اپنی پرسنالٹی اور نیچر میں. زینش، انسان ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بچے کی پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بچے بڑے ہو کر اپنے اپنے کاموں میں جاتے بڑی ترقی کر جاتے ہیں. تو ہم نے ایک خبر پڑھی دیکھی کہ پروین شاکر صاحبہ جو بہت بڑی شاعرہ ہیں، بہت لوگ ان کو چاہنے والے ہیں، دنیا میں ان سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن میں کچھ دیکھا قبر کے معاملات میں کوئی اس طرح ویرانہ یا اس طرح کی لک آفٹر کے بارے میں ان کے بیٹے یا کوئی فیملی وائز میں بات کروں گا. یہ کوئی خبر میرے کانوں سے یا میرے ذکر کہیں ہوا؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، چونکہ یہ آپ کا ایریا لگتا ہے. راجا صاحب، یہاں پہ جس قبرستان میں ایچ ایٹ کے پروین شاکر کی قبر ہے اسی رو میں میرے والد صاحب کی بھی قبر ہے، اسی رو میں. تو جب ہم ان کی قبر کراس کرتے ہیں تو آگے میرے والد صاحب کی قبر آ جاتی. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو پروین شاکر صاحبہ جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہیں، دنیا جان میں ان کے چاہنے والے ہیں، نیشنل انٹرنیشنل. ان کی قبر کی صورتحال کئی مدت تک بڑی ڈسٹرب رہی ہے، کئی مدت تک رہی ہے. بلکہ وہاں پہ اس طرح سسٹم ہے قبرستان میں، کیونکہ بہت بڑا قبرستان ہے، اسلام آباد کو بڑا پرانا ہے، اب تو ادھر جگہ بھی نہیں ملتی ہے دفن کرنے کی. وہاں پہ مالی جو کہ ہیں جن کے بچے اور فیملی ریلیٹیوز دور رہتے ہیں وہ وہاں مالی ہائر کر لیتے ہیں اور ان مالی کو تنخواہ اور باقاعدہ طور پہ پیسے بیچتے رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیاروں کی قبر کو مینٹین کروا سکیں. لیکن ان کا ایک مدت تک نا، کیونکہ ہمارا وہاں روز کا آنا جانا ہے، ایک مدت تک ان کی قبر نا بڑی وہ رہی ہے، مطلب مس مینج میں آپ سے خستہ کہوں حال گی. میں رہی ہیں. جی جی، کافی زیادہ. پھر اس کے بعد وہاں کے لوکل ریسیڈنٹس نے یہ اظہار کیا کہ ہم اس کو وہ کئی مدت تک لوکل ریسیڈنٹس بھی آتے رہے. ان کے ایک صاحبزادے ہیں، وہ پروڈیوسر بھی رہے ہیں دیمک فلم جو کہ ہے اس کی. تو وہ صاحبزادے ان کے آئے تھے، وہ اپنی بچیوں کے ساتھ آئے تھے. پروین شاکر روڈ میں بھی انہوں نے پکچرز بنائی. ٹھیک ہے، سید، مجھے ابھی ان کا نام ٹھیک سے یاد نہیں، سید مراد ہے سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ میرا یہ فلم انڈسٹری اور ان چیزوں سے بڑا دور تک ہے، میرا ان سے کوئی اتنا خاص نہیں ہے. سید مراد علی اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو یہی نام ہے ان کا. وہ جب ادھر آئے تو انہوں نے قبر مینٹین کی، اس کی صفائی کروائی، کیونکہ وہاں پہ اکثر جانور بھی ہوتے ہیں، تو وہ قبر مینٹین انہوں نے کروائی، اس کی صفائی کروائی. لیکن وہاں کے لوکل ریسیڈنٹس کو بڑا اعتراض رہا. 1952 کی پیدائش ہے، 1994 کو پروین شاکر صاحبہ انتقال کر گئی. تو 1994 سے لے کے اب 2026 تک بہت کم اس کا قبر کا مینٹینیبل ہے، بہت کم مطلب مینٹین رہتی ہے. عموماً اب یہ ایک سال میں ایک آدھ بار یا 2 بار یا 3 بار آئے ہوں گے تو انہوں نے صفائی کرائی ہوگی، ادروائز وہاں پہ پھر دوبارہ اسی روٹین میں ہی ہے قبر جس روٹین میں پہلے تھی. یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے جو آپ نے کہا ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو اتنی اٹینشن نہیں ہے جہاں تک وہاں کے لوکلز کو لگتا ہے. کیونکہ میرے والد صاحب کی بھی قبر ادھر ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو وہاں کے لوکلز جو بات کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو اپنے پیارے ہیں وہ اس چیز کا دھیان اور احتیاط نہیں رکھ رہے. زین شان، آپ کا بہت شکریہ. بہت تفصیل سے ہمیں آپ نے باتیں بتائیں، کھل کر بات کی، بولڈ بولی. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. ضرور. ایک اور میں پیغام دینا چاہوں گی جی ضرور راجا صاحب، ایک اور ضرور. سب سے پہلے تو راجا صاحب میں یہ ویری کلیئر کہہ دوں کہ آرمی آفیشلز اور گورنمنٹ امپلائڈ اور ہائی پوسٹڈ رینک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے نادرا ڈاٹا ریکارڈز لاک رہتے ہیں، خاص طور پہ ان کی شادی کے بعد. تو یہ جو لوگ جو اکثر ہمارے ابھی کیونکہ پروموشنز ہوئی ہیں کرنل سے بریگیڈیئر کی، اور بہت سے ان کے رائیولز تھے، بہت سے جاننے والے تھے، ایون کہ ہمارے رائیولز بھی ہیں، ساری دنیا میں سب کے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے نادرا ڈاٹا ریکارڈز میں جاتے ہیں اور جو امپلائڈ نادرا کے ہمارے ڈاٹا ریکارڈز اوپن کر کے ہماری پرسنل ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ میں بتاتی چلوں آپ کے انٹرویو کے ذریعے کہ ہماری پرسنل ڈیٹیل جس میں شادی، بچے، یہ چیزیں لاکڈ ہوتی ہیں. ان کو اتنی ایکسیس نہیں ہے. ایون کہ چیئرمین نادرا بھی ہمارے ہی لیفٹیننٹ جنرل ہے حاضر سروس،
اتنی ایکسس ایک امپلائڈ کو ہرگز نہیں ہے نادرا کے کہ وہ آرمی پرسن یا کسی گورنمنٹ ہائی رینک پرسن کی ڈاٹا ریکارڈ ڈیٹیلز نکال سکیں. چاہے وہ 100 بار ہمارا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں, دے آر ناٹ کیپیبل ٹو اوپن دا لاک ریکارڈ آف دا نادرا ڈاٹا بیس آف آرس. ہمارے ریکارڈ نکالنا اتنے ایزی نہیں ہے, کیونکہ راجا صاحب 2-3 مرتبہ جب آپ, یہ ایک نادرا کا ایک سسٹم ہے کہ جب ایک گورنمنٹ کوئی بھی امپلائی کسی بھی رینک والا کسی کے شناختی کارڈ نمبر انٹر کرتا ہے اور اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسی گورنمنٹ امپلائر کی یوزر ڈیٹیلز ریکارڈ نادرا کے دفتر میں رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہی وہ اوپن کرتا ہے. اور وہ جو ڈیٹیلز ریکارڈ ہیں سب سے پہلے میرے آئی ڈی کارڈ کی میرے پاس آتی, میں نکلوا لیتی ہوں, میرے پاس آ جاتی. تو راجا صاحب میں صرف یہی بات کہتی چلوں گی کہ جس طرح کی پاور ہے میرے پاس, مجھے آپ کسی بھی بندے کا نام لیں, ہمیں ایکسس ہے, پاکستان آرمی والوں کو یہ ایکسس ہے کہ آن لائن کسی بھی سم نیشنل انٹرنیشنل نمبر کی بھی ہم ڈیٹیل نکال سکتے ہیں, ان کی کنورسیشن کال بھی نکال سکتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی انٹرنیٹ کے ایپ سے ہوئی ہو. ہم کنورسیشن کال بھی نکال سکتے ہیں, ہم ان کے کنورسیشن میسیجز بھی نکال سکتے ہیں. میرے پاس سب کے ریکارڈ ہیں, خاص طور پہ ان کے جنہوں نے یہ حرکت ہمارے ڈاٹا بیسس سے کی ہے نادرا کے. راجا صاحب یہ ظرف ہے میرا کہ میں اگر نقصان پہنچانے میں آؤں تو ان کے لینے کے دینے پڑ جائیں گے, لیکن میں پھر بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کس گھٹیا لیول تک جا رہے ہیں تاکہ ہمارا یہ بھی بات جانتے ہیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی پولیٹیکل پرسن ہو یا کوئی آرمی پرسن ہو. جب ہمارے ریکارڈز میں جا کے ہماری ڈیٹیل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ڈیٹیل نکالنے والے امپلائی کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس آتا ہے, اور ان کی کال ٹیپنگ, کال سروسز, چاہے وہ نمبر فرانس, اٹلی, اسپین کا ہو, ڈنمارک کا ہو, دنیا میں کسی بھی سم کا رجسٹرڈ نمبر ہو, واٹس ایپ کال ہو, واٹس ایپ میسیجز ہو, ہم اس کی 1 سیکنڈ میں ڈیٹیل نکال سکتے ہیں. اور راجا صاحب کبھی آپ نے سروس ہم سے آزمانی ہو, مجھے کسی بندے کا بولیے گا, میں اس کی آپ کو پیدائش سے لے کے ابھی تک کی جتنی سم سے پہلے سے میں بھی رکھی ہوں گی اس کے ایک کالز, ایک میسیجز ریکارڈ آپ کو سینڈ کروں گی. آپ حیران ہو جائیں گے ڈیٹ ٹائم کے ساتھ پاکستان آرمی کو اتنی بڑی ایکسس ہے. یہ میں آپ کے پروگرام سے یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو سوشل میڈیا میں ہمارے جنرلوں کے اوپر مہم چلاتے ہیں نا, فلانے کی بیٹی فلانے کا, یہ آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے, نہ یہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارا کچھ بگاڑ پائیں گے. ہمیں ان کی سوچ سے بھی زیادہ ایکسس ہے. یہ میں ایک انفارمیشن اپڈیٹ کرنا چاہتی تھی جو ہمارے فارورز میں ہمیں ایکسیسیبلٹی ملی ہوئی ہے اوورسیز کو سیٹ کرنے کی. بہت شکریہ زینش, آپ نے قیمتی معلومات دیں, اچھا کیا کہ سب کو اس معلومات کا پتہ چل گیا. بہت شکریہ راجا صاحب آپ کا بھی ہمیں ٹائم دینے کے لیے. سامعین ناظرین, آپ نے سنا انفارمیشن کے حوالے سے یہ پروگرام تھا, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. چلیں زینش, اب ہمیں ٹائم اجازت نہیں دے رہا, تو آخر میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم ہمیں دیا, ہمارے چینل کو دیا, اپنا ٹائم دیا, ہمیں انفارمیشن دی, سالڈ انفارمیشن دی. تو آپ اوورسیز کے بارے میں خود کیا کہنا چاہیں گے, کیا میسج ان کو دینا چاہتی ہیں؟ راجا صاحب اوورسیز کے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے میسج ہے. یہ کوئی آسمان پھاڑ کے نہیں اترے زمین میں کہ ہر بار ہم انہیں کوئی پرومیننٹ کریں, ریمیٹنس بھیجتے ہیں پرومیننٹ پوری جی. دنیا کو ہی ہم کریں. کلیئر میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو اپنا اگر فالوور بناتے ہیں یا کسی کو بھی فالو کرتے ہیں یا کسی بھی دنیا میں انسان کو آپ ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے اس کی شناخت رکھنی, بیسیکلی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ اس کی شناخت کو کیری کرتے ہیں, کوئی بھی دوست احباب ہے, کوئی بھی انسان ہے جو ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کے ساتھ آپ ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, یہ ضرور جانچ پڑتال کر لیں, یہ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کل کو یہ بندہ خراب نکل آئے تو ہم نے اس کی خرابی کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا پھر ہم نے اس جگہ سے کنارہ کشی کرنی ہے. اگر یہ ڈفرنس ان کو فیصلوں میں پتہ چل جائے نا راجا صاحب, تو ان کی چیزیں نکلنا بند ہو جائیں. اتنی ایڈوانس کنٹری میں رہتے ہیں اور حرکتیں ان کی گاؤں قصبے سے بھی نیچے 3rd کلاس قسم کی ہیں. آدھے سے زیادہ پاکستان کا امیج مانیٹر جو ہوتا ہے وہ اوورسیز سے ہوتا ہے, کیونکہ یہ پاکستان کے پاسپورٹ کو کیری کر کے بیرون ملک میں جاتے ہیں ڈیولپمنٹ آف لائف کے لیے, لیکن اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ آف مائنڈ بھی ضروری ہے. صرف لائف ڈیولپمنٹ کرنے سے سب کچھ نہیں ہوتا, ڈیولپمنٹ آف مائنڈ بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. دوسرا راجا صاحب میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا یہ جو انٹرویو ہے فرسٹ ریویوڈ بائی دا چیف ہوگا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میرا پورا ادارہ دیکھے گا. تو مجھے کوئی کسی طرح کا ڈر نہیں ہے, نہ مجھے فوج نے کچھ کہنا ہے,
میں ٹوٹل ریئلسٹک بات کرتی ہوں، ریئلٹی پہ بات کرتی ہوں. پیغام میرا یہی ہے کہ کسی کی بھی امیج کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے یا اپنے آپ کو کسی غلط رو میں لے کے جانے سے پہلے 100 بار سوچا کریں، چاہے یہ پاکستان میں رہنے والا بندہ ہو، پاکستان کے باہر رہنے والا بندہ ہو. تھنک 1000 times before you take decision. ایک چھوٹی سی برٹش ایک ایگزامپل ہے جو شاید انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوگی. If 100 lion leader is a dog, they will fight like a dog. But if 100 dogs leader is a lion, they will fight like a lion. Whenever you will select a leadership, think 1000 times before taking a decision. لیڈرشپ کو پروموٹ کرنا بند کر دیں، کسی بھی لیڈرشپ کو، نہ سیاسی نہ کسی آرمی کے. اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کریں، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں، اپنے ٹائم کو انجوائے کریں. دنیا جو کہ جھوٹ ہے، موت حقیقت ہے، اس چیز کو اگر سمجھ لیں تو غلط فہمیوں کا شکار ہونا بند ہو جائیں گے. This is the basic message which I wanted to give to everybody in the world. تھینک یو رجا صاحب، آپ کا ہمیں آپ اپنے کا زینش انٹرویو میں بہت بلانے شکریہ. کے آپ لیے نے بتایا. کافی لمبا ٹائم ہمیں دیا، آپ مصروفیات تھے آپ کی ہوتی ہیں، مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی سو مچ رجا صاحب. سامعین ناظرین، یہ تھی زینش خان صاحبہ جو کہ پاکستان آرمی سے تعلق ہے ان کا. وہ آپ کو انٹرویو دے رہی تھی. اس انٹرویو میں جو کچھ انہوں نے کہا، ہمارا تو کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، تو آپ نے خود سنا، خود اپنے کانوں سے سنا، تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا.